अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। 70 करोड़ का घर, 50 करोड़ का प्लॉट, आईनी भगवान के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इंकशाफात सामने आए हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हैरत अंगेज़ इंकशाफात सामने आए हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। और ये सब कुछ यानी एक के बाद जो है वो दूसरा स्कैंडल सामने आ रहा है। और ऑडियो लीक्स के बाद ये जो हालिया स्कैंडल सामने आया है ये बहुत ही हद तक चौंका देने वाला है। और इसके नतीजे में ना सिर्फ बड़ों को सर जोड़कर बैठना पड़ा, लेकिन उनके लिए भी रास्ता निकालना इस वक्त मुश्किल होता चला जा रहा है। जबकि पॉलिटिकल कुव्वतें, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मरीम नवाज हो या इमरान खान साहब, वो इस अहम तरीन मामले पर भी अपने अपने जो जिसे हम कह सकते हैं कि मौक़िफ़ की या अपनी अपनी सपोर्ट जहाँ जहाँ से उनको हासिल है वहाँ पर मुतलका मामले को लेकर आगे बढ़ने के लिए मैदान में आ गए हैं। सवाल फिर वही है, अब बड़ा अहम सवाल है कि आइन को सबूताज करने वालों को, आइन को मोम की नाक बनाने वालों को, आइन को सामने रखकर उसकी अपनी मर्ज़ी की जो है इंटरप्रिटेशन करने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी। घर और प्लॉट लेने वाले जो आइनी भगवान हैं ऐसी ही कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे या उनके रास्ते में कोई रुकावट भी पैदा की जा सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, और ये सवाल जो यकीनी तौर पर आप भी जानना चाहेंगे कि जनाब ये 70 करोड़ के घर की क्या कहानी है और 50 करोड़ रुपए मालियत के 4 कनाल पर जो अराजी है, जो कौड़ियों के भाव दी गई है, वो जनाब क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है और ये वाला मामलात दोनों किस तरह सामने आए हैं। और ये जो दोनों मामलात हैं ये यकीनी तौर पर ऑडियो लीक्स के जो इसे हम कह सकते हैं एक सीक्वेंस है और ये उसी सीक्वेंस के साथ चलता हुआ सामने आ रहा है। आपको जो है कुछ अर्सा पहले एक चीज़ सामने आई थी और वो थी साबिक CCPO जिनको भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनके तबादले के अहकामात को मुअत्तल किया गया है। और कल इस हवाले से यास्मीन राशिद साहिबा की एक ऑडियो भी सामने आई थी जिसमें वो गुलाम महमूद डोगर साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए पाई जाती हैं और ये बताती हैं कि इमरान खान साहब बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि जनाब तुसी हल तक अपनी कुर्सी पे वापस बैठे हो या नहीं बैठे। अब इस ऑडियो के बाद ये चीज़ भी सामने आई कि गुलाम महमूद डोगर साहब के हवाले से शहबाज शरीफ साहब के दौर में एक इंक्वायरी की गई थी और उस इंक्वायरी के अंदर जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में इस बात को बड़े वजाहत के साथ तहरीर किया गया था कि गुलाम महमूद डोगर को मुस्तकबिल में किसी भी इंपॉर्टेंट ओहदे पर ना लगाया जाए, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर साहब का जो कैरियर है उसके ऊपर बहुत सारे दाग हैं और करप्शन के हवाले से भी बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। फिर ये खबर सामने आई कि गुलाम महमूद डोगर साहब लाहौर कैंट के अंदर रिहाइश पजीर हैं और वहाँ पर उनका जो घर है जो जिसमें वो रहते हैं वो तकरीबन 70 करोड़ रुपए मालियत का है। और जब ये बात सामने आती है तो फिर एक अहम तरीन हुकूमती ओहदेदार जिनका नाम है अताउल्ला तारड़ साहब और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस वक्त मुआविन ख़ुसूसी भी हैं, वो सोशल मीडिया पर एक अहम तरीन इंकशाफ के साथ सामने आते हैं और इस इंकशाफ ने यकीनी तौर पर बहुत सारे सवालात पैदा कर दिए हैं और उन सवालात के जवाब मैं आपको आगे चल के दूंगा जब ये मैं 50 करोड़ रुपए वाले प्लॉट की आपको दास्तान सुनाऊंगा। वो अपना एक ट्वीट करते हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और उस ट्वीट के अंदर उनका ये कहना है कि सुना है घर इसका नहीं, क्योंकि वो एक ट्वीट पहले किया जाता है अब्दुल्ला महर साहब की तरफ से जिसमें यह कहा जाता है करप्शन से लाहौर में 70 करोड़ का घर बनाने वाले और कब्ज़ा माफिया के सरगना पुलिस अफसर गुलाम महमूद डोगर की अदलिया की जानिब से बहाली अदालती सिस्टम पर एक सवालिया निशान है। तमाम सबूत रिकॉर्ड पर हैं, अदालत को अपने फैसले पर नजर सानी करनी चाहिए। ये एक ट्वीट आता है जिसमें गुलाम महमूद डोगर साहब की तस्वीर भी उसके साथ लगाई जाती है। इसी ट्वीट पर रिप्लाई करते हैं अताउल्ला तारड़ साहब और वो रिप्लाई करते हुए ये कहते हैं सुना है घर उसका नहीं, उसके हक में फैसला करने वाले एक ऑडियो ज़दा मुनसफ का है। लोग कह रहे हैं 70 करोड़ का घर और वो भी लाहौर कैंट में, गज़ब खुदा का। यानी वो ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये वाला जो घर है जिसका जिक्र किया जा रहा है इस घर का गुलाम महमूद डोगर साहब के साथ कोई लेना देना नहीं है और ये घर किसी और का है और वो एक ऐसी शख्सियत है
جس کا جو اسی فیصلے سے تعلق ہے، یعنی غلام محمود ڈوگر صاحب سے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک اور ٹویٹ آتا ہے عطا اللہ تارڑ صاحب کا، اور پھر وہ اسی 70 کروڑ روپے کے گھر کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ میری آج کی پریس کانفرنس کے بعد مختلف لوگوں سے صفائیاں دلوائی جا رہی ہیں، جو مرضی کہہ لیں، 70 کروڑ کا گھر کا کوئی جواب نہیں ہے، مخصوص کیسز سننے اور مخصوص لوگوں کو ریلیف دینے کا کوئی جواب نہیں، بچوں کا اپنے باپ کے نام پر پیسے بنانے کا کوئی جواب نہیں، نہ جھکا تھا نہ جھکوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب یہ بات واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے جو بات کی گئی ہے ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت کے بارے میں، وہ اپنی بات پر نہ صرف قائم ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھ پر جو ہے وہ دباؤ بھی ڈالا گیا، مجھے میرے سامنے مختلف ذرائع سے یہ منظر بھی سامنے رکھا گیا کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے، اس کا ہے، فلان نے لیا ہے، بچوں کا ہے، اور اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صفائیاں نہیں چلیں گی، آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں اس سچویشن کو، تو مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک شدید ترین اس وقت موقف سامنے آ رہا ہے۔ عطا اللہ تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس ہو یا رانا مشہود صاحب کی طرف سے کی جانے والی پریس کانفرنس، ان دونوں پریس کانفرنسز کو اگر آپ دیکھیں تو ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اپنا ایک نئی لائن آف ایکشن کو اڈاپٹ کر لیا ہے، اور وہ اعلیٰ عدالتوں کے اوپر میں موجود اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کے بارے میں ان کی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جناب یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے پروجیکٹ عمران کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، ان کو وہ اب ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ اوپنلی ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو سکینڈل سامنے آتا ہے وہ آتا ہے 50 کروڑ روپے کے پلاٹ کا، اور بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جیو نیوز کے، اور وہ بھی ہائی کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، عبدالقیوم صدیقی صاحب۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے، اور اس ویلاگ کے اندر انہوں نے انکشاف کیا ہے 50 کروڑ روپے مالیت کے 4 کنال کے پلاٹ کے حوالے سے، اور اس میں بھی انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے ایک اعلیٰ شخصیت کے بارے میں، اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے آئینی بھگوان کا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ بھگوان ہیں جو انصاف کے مندر میں بیٹھتے ہیں، اور انصاف کے مندر میں بیٹھ کر یہ جو بہت سارے گیو اینڈ ٹیکس ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر نہ صرف انہوں نے اس چیز کا انکشاف کیا ہے 4 کنال کے پلاٹ کا، بلکہ ایک سیل ڈیڈ بھی ہے جو انہوں نے اپنے ویلاگ میں دکھائی ہے، جو اس وقت آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سپلٹ سکرین ہے، آدھی سکرین پہ آپ کو عبدالقیوم صدیقی صاحب نظر آ رہے ہیں، اور آدھی سکرین کے اندر وہ جو سیل ڈیڈ انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر ساتھ اٹیچ کی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس میں ان کا یہ بتانا ہے کہ جناب اس پلاٹ کے عوض جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے، وہ ایگریمنٹ کے تحت یہ جو لاہور کے مارکیٹ ذرائع ہیں، جو پراپرٹی مارکیٹ کے ہیں، وہ اس وقت اس پلاٹ کی جس کا رقبہ تقریباً 4 کنال ہے، اس کی مالیت 50 کروڑ روپے بتا رہے ہیں، اور عبدالقیوم صدیقی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ یہ والا پلاٹ صرف 44 روپے سالانہ کے عوض اس آئینی بھگوان کو دیا گیا۔ اب انہوں نے آئینی بھگوان کا نام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ بنیادی طور پر اسی سیل ڈیڈ کے ارد گرد گھومتا ہے، اور اس سیل ڈیڈ کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً کوئی 10 کروڑ روپے کی پیمنٹ کی گئی ہے، اور اس پیمنٹ کے بعد یہ بات ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی اس سیل ڈیڈ کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو 10 کروڑ روپے کی پیمنٹ ہے یہ کس طریقے سے کی گئی ہے۔ آیا یہ بینک ٹرانسفر کیا گیا ہے، اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر کیا گیا ہے، بینک ڈرافٹ کے ذریعے پیمنٹ کی گئی ہے، یا کیش کے ذریعے پیمنٹ کی گئی ہے؟ کیونکہ اگر تو بینک ڈرافٹ کے ذریعے دیا گیا ہے پیسے، تو پھر تو وہ اس کی ٹریل کو نکالنا بھی بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ کس کے اکاؤنٹ سے کس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے۔ اگر جو ہے ڈرافٹ کے ذریعے دیے گئے ہیں تب بھی یقینی طور پر بینکنگ چینل اس کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ پیمنٹ کیش کے طور پر کی گئی ہے، اور بقول عبدالقیوم صدیقی صاحب کے کہ جس شخصیت نے یہ جو پراپرٹی ہے وہ خریدی ہے وہ ایک آئینی بھگوان ہے،
تو پھر تو بہت ہی زیادہ سنگین صورتحال ہے، کیونکہ جو قواعد ہیں اس کے مطابق کوئی بھی خریداری جو ہے وہ آپ کیش پہ نہیں کر سکتے، اور آپ کو جو اپنا کوئی بھی خریداری کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ بینکنگ چینل کے ذریعے ہی آپ رقومات کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پراپرٹی خریدنے کے لیے یقینی طور پہ پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے اپنے ذرائع آمدن۔ لہٰذا یہ جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے یہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ 70 کروڑ روپے کا گھر ہو یا 50 کروڑ روپے مالیت کا پلاٹ ہو، ان تمام چیزوں کا تعلق جا کر ایک اہم ترین ادارے کے ساتھ جڑتا ہے۔ وہ اہم ترین ادارہ جو ہے اس کا کام پاکستان کے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، اور اگر یہ دونوں الزامات جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب کے اور عبدالقیوم صدیقی صاحب کے، اگر تو یہ الزامات درست ہیں، پھر تو یہ ایک ایسے خطرے کی گھنٹی ہے، یہ ایک ایسا بھوچال آنے والا ہے، یہ ایک ایسا زلزلہ آنے جا رہا ہے جو پاکستان کو ہلا کے رکھ دے گا، اور اس کے لیے اب یقینی طور پر جو ادارہ ہے اس کے لیے بال اس کے کورٹ میں چلی گئی ہے، کیونکہ کل جو چیز سامنے آئی تھی، میں نے ایکسپریس ٹریبیون میں حسنات ملک صاحب کی ایک رپورٹ کا آپ کو حوالہ بھی دیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس رپورٹ کے مطابق جمعے والے دن ایک فل کورٹ اجلاس ہوا تھا کمیٹی روم میں، اور اس اجلاس کی کارروائی تقریباً 45 منٹ تک جاری رہی تھی، لیکن اس اجلاس میں اس جو کھوبا ہے اس سے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ کار یا اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ البتہ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد یہ والی جو ہے مطالبہ یہ زیادہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ جناب اس معاملے کی کسی نہ کسی لیول کے اوپر تحقیقات ہونا چاہیے، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر بھی اب اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ جو آڈیو لیکس آئی تھیں ان آڈیو لیکس کو جو ہے ان میں سے 2 آڈیو لیکس کو رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر خود پبلک کیا تھا، اور اس معاملے کو لے کر ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کر دی گئی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے اس ریٹ پٹیشن میں جو فائل کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اپنے حکومتی عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ایسی چیزوں کو پبلک کیا ہے جو اعلیٰ عدالتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، لہٰذا اس کارروائی کا نہ صرف نوٹس لیا جائے بلکہ رانا ثناء اللہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا پولیٹیکل فرنٹ ہے وہ بھی اب اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ رانا مشہود، عطاء تارڑ صاحب یہ دونوں اب پولیٹیکل فرنٹ پر اس معاملے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور دوسری جانب عمران خان صاحب بھی جو عدلیہ ہے اس کی سپورٹ میں نہ صرف سامنے آ گئے ہیں بلکہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ پر اس بات کا الزام بھی عائد کیا ہے کہ مریم صاحبہ اپنی روایتی جو پالیٹکس ہے بقول عمران خان صاحب کے آڈیو ویڈیو لیکس کے حوالے سے وہ والا کھیل انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا ہے، اور اس وقت ان کا ٹارگٹ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے، اور اگر عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوگی یا عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی جائے گی تو پاکستان تحریک انصاف خاموش نہیں رہے گی، اور پاکستان تحریک انصاف اس پر نہ صرف بھرپور رد عمل دے گی بلکہ بھرپور طریقے سے عوامی احتجاج بھی کرے گی۔ اب عمران خان صاحب کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جناب اس وقت اگر دیکھا جائے تو جتنی سپورٹ عمران خان صاحب کو مل رہی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور وہ سپورٹ کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور یہ سلسلہ کسی جگہ پر رکنے میں نہیں آ رہا۔ لیکن جب ہم احتساب کی بات کرتے ہیں تو پھر اس احتساب کے اندر ہمیں پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ جو جس طریقے سے میں نے آپ کو 50 کروڑ روپے کا پلاٹ یا 70 کروڑ روپے کا گھر کے حوالے سے بتایا، یہ اگر سکینڈل کسی پولیٹیشین کے بارے میں سامنے آیا ہوتا تو اب تک تو وہ کہتے ہیں نا پنجابی تھلڑیاں اتے ہو چکی ہوندیاں، اب تک تو جو ہے وہ طوفان مچ چکا ہونا تھا، اب تک تو بہت ساری کارروائیاں شروع ہو چکی ہونی تھی، ایف آئی اے متحرک ہو چکی ہونی تھی، نیب متحرک ہو چکی ہونی تھی، بلکہ اس حوالے سے تحقیقات کے لیے کوئی نوٹ بھی جو ہے وہ سبمٹ ہو سکتا تھا۔ لیکن چونکہ اس مرتبہ سیاستدان کا ذکر نہیں آ رہا، اس مرتبہ کسی اور شخصیت یا شخصیات کا ذکر آ رہا ہے، لہٰذا
وہ مطالبہ بشمول میرے بہت ہی زیادہ ڈر کے، بہت زیادہ چھپ کے، بہت زیادہ بٹوین دی لائنز کر کے یہ چیز سامنے لائی جا رہی ہے، لیکن ہے معاملہ تشویشناک، کیونکہ ایک جانب سیاسی بحران، ایک جانب معاشی بحران، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ عدالتی بحران بھی سامنے آ جائے گا تو پھر یقینی طور پر یہ جو میس ہے یہ اتنا زیادہ سنگین ہو جائے گا کہ یہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو انکوائری ہے یقینی طور پر ان الزامات کی جو عائد کیے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں میں نے عطا تارڑ صاحب کا اور عبدالقیوم صدیقی صاحب کا آپ کو حوالہ دیا، ان الزامات کی امپارشل اور انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر کوئی قصوروار ثابت ہوتا ہے، اگر یہ الزامات درست ثابت ہوتے ہیں تو پھر یقینی طور پر قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔